वसीम, वसीम, कहाँ हो तुम? मैं यहाँ हूँ नूर, क्या हुआ बोलो। पता है मैं आज स्कूल नहीं गई थी। फातिमा बता रही थी कि अगले हफ्ते स्कूल की तरफ से हम सभी पिकनिक पर जाएंगे। हाँ नूर, अगले हफ्ते हमारा स्कूल हम सभी को पिकनिक पर उधमपुर ले जा रहा है। वहाँ हम सभी पटनी टॉप की सैर करेंगे। अरे वाह वसीम, ये बहुत मजेदार बात है। मैं भी पिकनिक पर जाऊंगी और हम सब वहाँ खूब मजे करेंगे। हाँ, हम सब वहाँ चलेंगे। मास्टर जी ने पिकनिक पर जाने वाले बच्चों की फहरिस्त तैयार करने का काम क्लास मॉनिटर को दिया है। मैं बस इसी काम में मसरूफ हूँ। मास्टर जी बता रहे थे इस फहरिस्त की बुनियाद पर ही पिकनिक का बजट तैयार किया जाएगा। बजट तैयार किया जाएगा? ये भला बजट क्या होता है वसीम? अरे नूर, बजट से ही तो उस पिकनिक की तखमीना शुदा आमदनी और अखराजात की रस्मी तफसीलात मिलेगी। बजट से तखमीना शुदा आमदनी और अखराजात की तखमीना शुदा तफसीलात मिलेगी? ये भला किस तरह हो सकता है वसीम? अरे नूर, बजट से आमदनी और अखराजात का अंदाजा होता है। किसी भी माशी काम को करने के लिए माली इंतजाम और बजट की जरूरत होती है। ठीक है, लेकिन मुझे बजट के बारे में तफसील से बताओ। सरकार भी मुस्तकबिल के मंसूबों और मकासद को बुनियाद मानकर आमदनी और अखराजात का तखमीना लगाते हुए यह तय करती है कि कितनी रकम कहाँ खर्च करनी है और कितनी रकम कहाँ से हासिल करनी है। आसान ज़बान में इसे ही बजट कहा जाता है। आने वाले सालों के लिए अपनी आमदनी और अखराजात का हिसाब किताब बजट की शक्ल में तैयार करने के बाद सरकार उसे आवाम के सामने पेश करती है। मईशत को मजबूत करने और तरक्याती कामों को फ़रोग़ देने में बजट का ताउन होता है। तरक्की की सिमत का तयन करना, पैदावार बढ़ाना, इमदादी कामों को फ़रोग़ देना, रियायत और फीसों में तालमेल बिठाना, कीमतों को कंट्रोल करना, माशी और समाजी तरक्की के लिए रकम की दोबारा तकसीम करना, पैदावार के बुनियादी ढांचे में सुधार करना, पैदावार की सतह को बढ़ाना, मौजूदा अफरात ज़र और तफरीत ज़र का इंतज़ाम करना, माशी इस्तेहकाम के मकसद को हासिल करना, माशी अदम मसावात पर रोक लगाना, समाजी तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुख्तलिफ स्कीमों का नफ़ाज़। बजट को 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है: मुतवाज़न बजट, गैर मुतवाज़न बजट, बचत का बजट और खसारे का बजट। चलिए इस बारे में तफसील से बताते हैं। मुतवाज़न बजट: अगर खर्च की जाने वाली तखमीना शुदा रकम किसी आने वाली माली साल में मुमकिना वसूलों के बराबर होता है तो उसे मुतवाज़न बजट कहा जाता है। बहुत से माहिरीन इक़्तिसादियात का ख़याल है कि सरकारी अखराजात उनकी आमदनी से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। हालांकि कुछ माहिरीन इक़्तिसादियात का ये भी मानना है कि किसाद बाज़ारी के वक्त इस तरह के बजट से रोज़गार के मसाइल बढ़ सकते हैं। गैर मुतवाज़न बजट: अगर तखमीना शुदा अखराजात तखमीना शुदा आमदनी से ज़्यादा या कम होते हैं तो इसे गैर मुतवाज़न बजट कहा जाता है। इस तरह का बजट बचत का बजट या खसारे का बजट हो सकता है। बचत का बजट: जब किसी ख़ास माली साल में सरकारी आमदनी तखमीना शुदा सरकारी अखराजात से ज़्यादा होती है तो उसे बजट का बजट कहा जाता है। कुछ लोग उसे सरप्लस बजट भी कहते हैं। इस किस्म के बजट का इस्तेमाल अक्सर मांग को कम करने के लिए अफरात ज़र के वक्त लागू किया जाता है। खसारे का बजट:
اگر تخمینہ شدہ اخراجات کسی مالی سال میں متوقع آمدنی سے زیادہ ہو تو اسے خسارے کا بجٹ کہا جاتا ہے۔ ویسے نور، ایک مزیدار بات بتاؤں، لفظ بجٹ کا بھی اپنا ایک خاص مطلب ہے۔ یہ لفظ فرانسیسی لفظ بجٹ سے بنا ہے، جس کا مطلب ہے چمڑے کا چھوٹا سا ایک تھیلا۔ واہ، یہ تو مجھے پہلی بار معلوم ہوا کہ لفظ بجٹ کا اپنا بھی ایک مطلب ہے۔ ہاں، اتنا ہی نہیں، مرکزی حکومت جو بجٹ بناتی ہے اس کے منظور ہونے کا طریقہ بھی بہت دلچسپ ہوتا ہے۔ چلو میں اس کے بارے میں بھی تمہیں بتا دیتا ہوں۔ کیسے پاس ہوتا ہے بجٹ؟ بجٹ کے پاس ہونے کی کچھ وجہ ہے۔ بجٹ سیشن کی افتتاح، مالی قانونی جنرل گفتگو، قائمہ کمیٹی غور کرتی ہے، بجٹ پر تفصیلی گفتگو، بجٹ کی ووٹنگ، صدر کی سفارش۔ آئیے آپ کو تفصیل سے بتاتے ہیں۔ بجٹ سیشن کی شروعات۔ سال بھر میں پارلیمنٹ کے 3 سیشن ہوتے ہیں: بجٹ سیشن، مانسو سیشن اور سرمائی سیشن۔ ان تینوں سیشنز میں سب سے لمبا بجٹ سیشن ہی ہوتا ہے۔ اس سیشن کا آغاز صدر کے خطاب کے ساتھ ہوتا ہے۔ عام طور پر اسی دن اقتصادی سروے بھی ملک کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ اس سروے سے ہی کچھ اندازہ لگ جاتا ہے کہ آنے والا بجٹ کس طرح کا ہوگا۔ فنانس بل۔ اقتصادی سروے کو پیش کرنے کے بعد سرکار فنانس بل پیش کرتی ہے۔ اسے پیش کرتے ہوئے وزیر خزانہ لوک سبھا میں اپنا بجٹ تقریر پیش کرتے ہیں۔ اسی تقریر میں سرکاری اسکیموں کی کامیابیوں کا حساب دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد کن کن وزارتوں کو کن کن اسکیموں کے لیے کتنی رقم ملی اس کے بارے میں بھی بتایا جاتا ہے۔ اسی تقریر میں براہ راست اور بالواسطہ ٹیکس کی شرحوں میں ہوئے بدلاؤ کے بارے میں وزیر خزانہ بتاتے ہیں کہ اس کے بعد اسی بل کو راجیہ سبھا میں پیش کیا جاتا ہے۔ فنانس بل پر عمومی بحث۔ بجٹ تقریر کے اختتام کے بعد اس کی تجاویز پر عمومی بحث ہوتی ہے، جس میں بجٹ سے متعلق ہر مسئلے پر روشنی ڈالی جاتی ہے۔ بجٹ پر اچھی طرح سے مطالعہ کرنے کے لیے عمومی بحث کے بعد پارلیمنٹ کو 1 مہینے کے لیے ملتوی کر دیا جاتا ہے۔ مجلس قائمہ غور و فکر کرتی ہے۔ 1 مہینے کے لیے پارلیمنٹ کو ملتوی کیے جانے کے دوران مجالس قائمہ اپنے اپنے علاقے کے بجٹ کی تجاویز پر تبادلہ خیال کرتی ہے۔ یہ کمیٹیاں طے وقت میں اپنی سفارشات سرکار کو بھیجتی ہے۔ ان سفارشات پر غور کرنے کے بعد سرکار آگے کی حکمت عملی تیار کرتی ہے۔ مجلس قائمہ میں لوک سبھا اور راجیہ سبھا دونوں ایوانوں کے ممبران شامل ہوتے ہیں۔ بجٹ پر تفصیلی گفتگو۔ بجٹ سیشن کے دوسرے مرحلے میں بجٹ کی تجاویز پر سلسلے وار طریقے سے بحث آگے بڑھتی ہے۔ اس بجٹ کو وزارتوں کے مطابق کئی دنوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ حالانکہ اس دوران دوسرے قانون سازی کے کام پارلیمنٹ میں جاری رہتے ہیں۔ بجٹ پر ووٹنگ۔ بجٹ کے تجاویز کو نافذ کرنے سے پہلے فنانس اور تصرفی بلوں کو منظور کرانے کا کام ہوتا ہے۔ انہیں منظور کرانے کے لیے لوک سبھا میں ووٹنگ ہوتی ہے۔ بجٹ کے الگ الگ تجاویز کو مد نظر رکھتے ہوئے ووٹنگ بھی الگ الگ ہوتی ہے۔ کسی بھی تجاویز کو گرانے کا اختیار لوک سبھا کے پاس ہوتا ہے۔ بجٹ کو صدر جمہوریہ کی سفارش۔ فنانس بل اور تصرفی بل کے لوک سبھا سے منظور ہوتے ہی
صدر جمہوریہ فوراً اسے منظوری دیتے ہیں۔ ہماری پنچایتیں بھی کئی قسم کی معاشی اور سماجی کام کرتی ہیں، جس کے لیے انہیں بجٹ بنانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ چلو میں اس کے بارے میں بھی بتاتا ہوں۔ ہاں وسیم، مجھے اس کے بارے میں بتاؤ نا۔ 73ویں آئینی ترمیم کے ذریعے پنچایتی راج کے نظام کو آئینی درجہ ملتے ہی دیہی ہندوستان میں پنچایتی راج اداروں کا رجحان بڑھ گیا۔ موجودہ وقت میں پنچایتوں کو گاؤں کی ترقی کے لیے سرکار سے کروڑوں روپے ملتے ہیں۔ پنچایتوں کے اوپر کئی طرح کے معاشی اور سماجی کاموں کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ سڑکوں کی تعمیر، سڑکوں کی دیکھ بھال، جانوروں کے پالنے کے کاروبار کو فروغ دینا، نظام آب پاشی، شمشان گھاٹ اور قبرستان کی تعمیر اور دیکھ بھال، پرائمری تعلیم کے لیے اسکولوں کی تعمیر، کھیل کے میدانوں کی تعمیر اور ان کی دیکھ بھال، صفائی سے جڑے کام، آنگن واڑی مراکز کو بہتر ڈھنگ سے چلانا، کھیتی سے متعلق کام، نوجوانوں کی فلاح و بہبود سے متعلق کام، خواتین کی فلاح و بہبود سے متعلق کام، دلتوں کی فلاح و بہبود سے متعلق کام، آبی ذخائر کی مرمت اور دیکھ بھال، طبی اور صحت سے متعلق کام، بچوں کی ترقی سے متعلق کام، شجرکاری، ہر قسم کے پینشن، ہر قسم کے وظائف کی تقسیم کا کام۔ ان تمام کاموں کو مؤثر طریقے سے انجام دینے اور اپنے ذمہ داریوں اور فرائض کو پورا کرنے کے لیے پنچایتوں کو مالی وسائل کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ گرام پنچایت سطح سے لے کر ضلع کونسل تک سبھی اپنی اپنی سطح پر بجٹ تیار کرتے ہیں۔ اگر ہم پنچایتی بجٹ کی مقصد اور دفعات کی بات کریں تو 73ویں آئینی ترمیم کے تحت مرکز کے مالیاتی کمیشن کی طرز پر ہندوستان کے تمام صوبوں میں صوبائی مالیاتی کمیشن کا قیام کیا گیا ہے۔ یہ صوبائی مالیاتی کمیشن پنچایتوں کے مالی حالات کا جائزہ لیتی ہے، پنچایتوں کی ترقی کے لیے فنڈ فراہم کرنے کے لیے سالانہ بجٹ کا بھی انتظام کیا گیا ہے۔ اب سمجھ آیا نور، گرام پنچایتوں کو بجٹ کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ ہاں وسیم، اب میں کچھ سمجھ رہی ہوں، لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ اس بجٹ کی تجویز کون دیتا ہے اور پنچایت بجٹ میں کس کس کی شرکت ضروری ہوتی ہے؟ ہاں، یہ تم نے بہت ہی اہم سوال کیا ہے۔ چلو میں تمہیں اس کے بارے میں بتاتا ہوں۔ 73ویں آئینی ترمیم کے تحت پنچایتوں کو 29 کام تفویض کیے گئے ہیں۔ ان 29 کاموں میں سے ایک کام ہے سالانہ بجٹ تیار کرنا۔ گرام پنچایت کے ذریعے تیار کردہ بجٹ کو سالانہ بجٹ کہا جاتا ہے۔ گرام سبھا میں سالانہ حساب و کتاب، بجٹ اور پچھلے سال کے مختلف پروگراموں پر کیے گئے اخراجات پر تبادلہ خیال ہوتا ہے۔ پنچایت بجٹ سے ہی پنچایت کے سبھی کاموں اور وصولیوں کا اندازہ ہوتا ہے، اس لیے اسے بناتے وقت بہت سی باتوں کا دھیان رکھا جاتا ہے۔ پنچایت بجٹ اس لیے بھی بہت اہم ہے کیونکہ اس کی تجویز گرام سبھا کے ذریعے ہوتی ہے۔ اس میں گرام سبھا کے اراکین کی شرکت ضروری ہے۔ آئین نے گرام سبھا کے اراکین کو موجودہ مالی سال میں شروع کیے جانے والے ترقیاتی منصوبوں اور پروگراموں کے بارے میں جانکاری لینے کا اختیار دیا ہے۔ 73ویں آئینی ترمیم کے آرٹیکل 243 کے تحت گورنر صوبائی مالیاتی کمیشن کی تشکیل کرتا ہے، جو کہ ایک آئینی ادارہ ہے۔ صوبائی مالیاتی کمیشن کا تقرر 5 سال کی مدت کے لیے ہوتا ہے۔ اس کی صدر کی تقرری بھی گورنر کے ذریعے ہی ہوتی ہے اور صدر کی مدت بھی 5 سال ہوتی ہے۔
صوبائی مالیاتی کمیشن میں 5 سے 6 ممبران مقرر کیے جاتے ہیں، جن کے تعاون سے یہ کمیشن وقتاً فوقتاً پنچایتی راج اداروں کی معاشی حالت کا جائزہ لیتا ہے۔ اسی جائزے کی بنیاد پر مناسب وقت پر صوبے کی جمع شدہ فنڈ سے مختلف پنچایتی اداروں کو فنڈز کیے جاتے ہیں۔ پنچایتی راج کے اداروں کو صوبائی سرکار کے ذریعے وصول کیے گئے ٹیکس، فیس، ٹول وغیرہ سے بھی فنڈز ملتے ہیں۔ میں کچھ سمجھ رہی ہوں وسیم، لیکن یہ بتاؤ کہ آخر پنچایتوں میں بجٹ بنانے کی ضرورت ہے ہی کیوں؟ دیکھو نور، پنچایتوں کی کچھ سماجی، سیاسی اور معاشی ذمہ داریاں ہوتی ہے۔ ہندوستان جیسے ممالک میں دیہی علاقوں کے اپنے چیلنجز ہیں۔ ایسے میں آمدنی کہاں سے حاصل کرنی ہے، اس بات کا علم ہمارے نمائندوں کو ہونا چاہیے۔ چلو میں اس بارے میں تمہیں تفصیل سے بتاتا ہوں۔ پنچایتوں کی کچھ سماجی، سیاسی اور معاشی ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ ہندوستان میں دیہی علاقوں کے اپنے چیلنجز ہیں، اس لیے تمام قسم کی پریشانیوں کے ساتھ وسائل کو لوگوں کے درمیان سمجھداری سے تقسیم کرنا پنچایت کی اہم ذمہ داری ہے۔ اس کام کو کرتے وقت کئی باتوں پر دھیان دینا چاہیے، جیسے بجٹ تیار کرتے وقت اس بات پر دھیان دیا جانا چاہیے کہ اس میں معاشرے کے تمام طبقات کو شامل کیا گیا ہو، خاص طور پر معاشی طور پر پسماندہ دلت اور محروم لوگوں کو دھیان میں رکھ کر اسکیموں کو بنایا جانا چاہیے۔ بجٹ ایسا ہو کہ اس میں زراعت، مالی شمولیت، قوت کو بڑھانے، تعلیمی سہولیات مہیا کرانے، جانوروں کے پالنے کو فروغ دینے اور چھوٹی صنعتوں کو سہارا دینے پر زور دیا گیا ہو۔ بجٹ میں معاشی استحکام اور ترقی کو خصوصی اہمیت ملنی چاہیے۔ بجٹ بناتے وقت پنچایتوں کو معاشی اور سماجی طور پر کمزور علاقوں کی پہچان کرنی چاہیے۔ اس سے وسائل کی تقسیم میں مدد ملتی ہے۔ بجٹ بنانے کا یہ بنیادی طریقہ ہے۔ پنچایت کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اس بات کو سمجھے کہ پیسوں کو کس طرح سے فلاحی پالیسیوں میں لگانا ہے۔ بجٹ ایسا ہونا چاہیے جس سے دیہی صنعتوں کی ترقی ہو۔ دیہی صنعتوں کی ترقی سے ہی بڑے پیمانے پر بے روزگاری کے مسئلے کو دور کر کے ہجرت کو روکا جا سکتا ہے۔ اس سے خطے میں معاشی خوشحالی آتی ہے۔ دھیان رہے کہ معاشی عدم مساوات کو کسی بھی معیشت کے لیے خطرہ مانا گیا ہے، اس لیے بجٹ میں اس طرح کی پالیسیوں کو شامل کیا جانا چاہیے جس سے سماج کے کمزور طبقوں کو روزگار ملے۔ یہ تو تم نے بہت اہم معلومات دی ہے وسیم، لیکن یہ تو بتاؤ کہ کیا پنچایت بجٹ کا اپنا کوئی کردار بھی ہے؟ ہاں نور، آمدنی کے ذرائع تیار کرنے، آمدنی اور اخراجات میں توازن رکھنے، مؤثر انتظامیہ کی تشکیل سمیت دیگر کئی قسم کے کام بجٹ سے ہی ہوتے ہیں۔ چلو اس کے بارے میں تمہیں تفصیل سے بتاتا ہوں۔ پنچایت بجٹ کی تعریف: روزگار کے مواقع فراہم کریں، آمدنی کی ترقی، آمدنی خسارے کا توازن برقرار رکھنا، مؤثر انتظامیہ تیار کرنا، انفراسٹرکچر تیار کرنا۔ آپ لوگ سن رہے ہیں نا، وسیم بہت اہم چیزوں کے بارے میں بتا رہا ہے۔ ہاں نور، ہمارے نمائندے ہماری بات سن رہے ہیں۔
اس تربیتی پروگرام سے فائدہ اٹھا کر تو وہ اپنے اپنے علاقوں کی ترقی کریں گے، ہے نا؟ آپ اپنے اپنے علاقوں کی ترقی کریں گے نا؟ تو چلیے ایک بار زور سے اپنے لیے تالیاں بجا دیجیے۔ وسیم، لیکن مجھے یہ تو بتاؤ کہ بجٹ کے کیا اصول ہوتے ہیں؟ بجٹ کو بناتے وقت کن باتوں کا خیال رکھا جاتا ہے؟ ہاں نور، رکو میں اس کے بارے میں تمہیں تفصیل سے بتاتا ہوں۔ بجٹ کے اصول۔ وضاحت: بجٹ میں آمدنی اور اخراجات کے دفعتاً واضح ہونے چاہیے۔ درستگی: بجٹ کا حقیقت سے تعلق ہونا چاہیے۔ جامعیت: بجٹ میں جامعیت کا ہونا ضروری ہے، یعنی بجٹ سبھی کے لیے ہو۔ منافع اور نقصان: بجٹ میں منافع اور نقصان کو واضح طور پر لکھنا چاہیے۔ شفافیت: بجٹ میں شفافیت کا ہونا ضروری ہے۔ بجٹ کی نوعیت: مشاورتی بجٹ: بجٹ کو تمام لوگوں کے رائے سے بنایا جانا چاہیے۔ شراکتی بجٹ: بجٹ میں تمام لوگوں کی شرکت ضروری ہے۔ دستیابی بجٹ: بجٹ ایسا ہونا چاہیے جس میں پچھلے سال کی کامیابیوں کو واضح طور پر بیان کیا گیا ہو۔ ایسا کرنے سے اچھی کارکردگی دکھانے والے شعبوں یا اداروں کی اہمیت کا پتہ لگے گا۔ منصوبہ بجٹ: بجٹ میں مالی سال میں لاگو کیے جانے والے منصوبوں کی وضاحت ہونی چاہیے۔ مقصد پر مبنی بجٹ: بجٹ ایسا ہونا چاہیے جس میں کسی محدود وقت کے لیے ہدف کو مقرر کیا گیا ہو، مثلاً مقرر مدت میں 100 افراد کو روزگار دینا یا کسی ایسے طبقے کو فائدہ پہنچانا وغیرہ۔ بجٹ بنانا تو بہت ذمہ داری کا کام ہے وسیم۔ اسے بناتے وقت تو ضرور رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہوگی۔ ہاں، بجٹ کو بناتے وقت ماہرین کی رائے اور رہنمائی حاصل کرنی چاہیے۔ تمہارا دوست بھی تو ماہر ہے، چلو تھوڑا اس کے بارے میں ہی بتا دیتا ہوں جو بھی میں نے اس کے بارے میں کلاس میں پڑھا ہے۔ بجٹ کو تیار کرنے کے لیے رہنمائی۔ گرام پنچایت سیکیورٹی کو بجٹ تیار کرتے وقت درج ذیل باتوں کو دھیان میں رکھنا چاہیے، جیسے پنچایت خسارے کا بجٹ منظور نہیں کرے گی۔ بجٹ میں صرف ایسے کام ہی لیے جانے چاہیے جسے پنچایت مالی طور پر کرنے کے قابل ہے۔ گرانٹ سے متعلق بجٹ کے حصے گرانٹ منظور کرنے والے ادارے کی طرف سے جاری کردہ ہدایات کے مطابق تیار ہونے چاہیے۔ بجٹ تیار کرنے کے عمل میں پنچایت کی آمدنی کا تخمینہ لگانا پہلا قدم ہے۔ اس کے لیے پچھلے سالوں میں اپنے ذرائع میں امدادی گرانٹوں، صوبائی یا مرکزی سرکار یا دیگر اتھارٹیز یا اداروں کی دیہی ترقیاتی پروگراموں کے لیے امدادی گرانٹ کو آمدنی کی بنیاد کے طور پر لیا جانا چاہیے۔ گرام پنچایت کو 5 سال مائکرو پلان کی بنیاد پر بجٹ تیار کرنا چاہیے۔ اس کے بعد پچھلے سالوں کے اخراجات اور موجودہ سال کے 6 ماہ کے نتائج کے ساتھ موازنہ کرنا چاہیے۔ منظور شدہ اخراجات پر تبادلہ خیال ہونا چاہیے۔ بجٹ خسارے کو پورا کرنے کے لیے ٹیکس کی تجاویز پر بحث و مباحثہ ہونا چاہیے۔ لیکن بجٹ صحیح سے بنانے کے لیے تو بہت اچھی منصوبہ بندی کی ضرورت پڑتی ہوگی، ہے نا وسیم؟ ہاں، بجٹ بنانے کے لیے منصوبہ بندی کی ضرورت پڑتی ہے۔ عام طور پر
بجٹ مالی انتظام کی بنیاد پر بنائی جاتی ہے۔ یہ بھلا اب مالی انتظام کیا نئی چیز آ گئی وسیم؟ ارے نور، کسی بھی تنظیم، ادارے یا کمیٹی وغیرہ کو چلانے کے لیے پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے نا، اسی لیے مالی انتظام کی ضرورت ہر جگہ ہے۔ چلو میں اس کے بارے میں تمہیں تفصیل سے بتا دیتا ہوں۔ مالی انتظام کا مطلب، کسی بھی تنظیم، ادارے یا کمیٹی وغیرہ کو چلانے کے لیے پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے، اس لیے مالی انتظام کی ضرورت ہر جگہ ہے۔ مالی انتظام کا تعلق کسی انٹرپرائز کی فنانس اور فنانس سے متعلق پہلوؤں پر فیصلہ سازی کی سرگرمیوں اور پالیسی سازی سے ہے۔ حالانکہ کسی بھی اکائی کے لیے فنانس کا بندوبست کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، اس کی اہمیت کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ موجودہ وقت میں مالی انتظام کے لیے بیشتر اداروں کے پاس ایک خصوصی شعبہ موجود ہے۔ مطالعے کے نقطہ نظر سے مالی انتظام کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پبلک فنانس۔ پبلک فنانس سے مراد سرکاری فنانس ہے، جس کے تحت مختلف سرکاری اداروں کی مالی ضروریات پر تحقیق کی جاتی ہے۔ پبلک فنانس کے تحت آمدنی، اخراجات اور قرض سے متعلق مختلف اصولوں اور طریقوں کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ پرسنل فنانس۔ پرسنل فنانس سے مراد مختلف افراد اور نجی اداروں کی آمدنی اور اخراجات ہیں۔ اس فنانس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ مالی انتظام تو بہت کام کی چیز معلوم ہوتی ہے، اس کی دیگر خصوصیات بتاؤ تو وسیم۔ ہاں، دھیان سے سنو۔ مالی انتظام کی خصوصیات۔ ضرورت کا تخمینہ۔ ہر ادارے کی ضروریات مالی انتظام سے ہی معلوم ہوتی ہے۔ مالی ذرائع کا علم۔ مالی انتظام کی مدد سے آسانی سے پتہ لگ جاتا ہے کہ ہماری آمدنی کے ذرائع کون کون سے ہیں۔ کاموں کی مرکزیت۔ مالی انتظام کرتے وقت تمام کاموں کا ایک مجموعہ بن گیا ہے۔ منصوبہ، بندوبست، ہدایت اور کنٹرول جیسے کاموں کا ملاپ ہوتا ہے۔ سرمایہ کے ڈھانچے کی تعمیر۔ تنظیم کے لیے سرمایہ کے ڈھانچے کا کام مالی انتظام کے ذریعے ہوتا ہے۔ ایک اچھا مالی انتظام کام کرنے کے انداز اور پیداواری صلاحیت کو کئی گنا بڑھا سکتا ہے۔ کاروباری ہم آہنگی۔ مالی انتظام سے تنظیم کے مختلف شعبوں کے ساتھ تعاون اور ہم آہنگی پیدا کر کے سبھی مالی معاملات کو نپٹانے والا ایسا ایک ہی محکمہ ہے جو مالی انتظام ہے۔ مسلسل چلنے والا عمل۔ مالی انتظام کوئی ایک بار کیا جانے والا کام نہیں ہے، یہ عمل ہمیشہ جاری رہتا ہے۔ انتظام کا لازمی جز۔ جدید کاروبار کے انتظام میں فائنانشیل مینیجر کا اہم کردار ہوتا ہے۔ تنظیم کے ہر کام کے ساتھ براہ راست یا بالواسطہ طریقے سے فنانس کا تعلق ہے، اس لیے اس موضوع کو انتظام کا لازمی جز مانا گیا ہے۔ وسیع شعبہ۔ مالی انتظام کا کام کاروبار کے قلیل مدتی اور طویل مدتی مالی ضروریات کو پورا کرنا ہے، اس لیے وسائل کے حصول اور ان کے تقسیم میں اس کا اہم کردار ہوتا ہے۔ کارکردگی کی پیمائش۔
مالی انتظام کے تحت ہی مالی فیصلے شامل ہوتے ہیں۔ غور سے دیکھا جائے تو بہت حد تک مالی فیصلے ہی کسی بھی تنظیم کی کامیابی اور ناکامی کے اسباب ہوتے ہیں۔ مالی فیصلوں کو مناسب طریقے سے لاگو کرنے کے بعد ہی تنظیم کامیابی کی بلندیوں تک پہنچتی ہے۔ کمائی ہوئی آمدنی کا انتظام۔ مالی انتظام یہ بھی رہنمائی فرماتا ہے کہ تنظیم یا ادارے کے کاموں سے کیسے منافع حاصل کیا جا سکتا ہے، نیز موصول ہونے والی آمدنی کو کیسے استعمال کیا جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ منافع کمایا جا سکے۔ اعلیٰ مینیجرز کے لیے معاون۔ مالی انتظام ہی دوسرے انتظاموں کی بنیاد ہے۔ کسی تنظیم میں مؤثر اور بہترین فیصلے لینے میں یہ مددگار ہے۔ مرکزی مزاج۔ تنظیم کے کسی بھی دوسرے کام کو کرنے کے لیے مالی انتظام کی ضرورت ہوتی ہے۔ مالی انتظام کے بغیر منافع کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ کسی بھی تنظیم یا ادارے کے لیے منافع کی اہمیت۔ منافع تنظیم کی آمدنی کا ذریعہ ہے۔ منافع تنظیم آمدنی کا ذریعہ ہے، یہ بات تو سمجھ آتی ہے، لیکن کیا منافع کمانے کی ضرورت ہر تنظیم کو ہوتی ہے وسیم؟ کیا ہماری پنچایتوں کو بھی منافع کی توقع رکھنی چاہیے؟ ہاں نور، اچھی اور مؤثر انتظام کے لیے منافع کمانا ضروری ہے۔ پنچایتیں اسی صورت میں سارے منصوبوں اور ترقیاتی کاموں کو کر سکتی ہے جب ان کے پاس پیسہ ہوگا۔ اس کے لیے منافع کمانا ضروری ہے۔ چلو میں تمہیں اس کے بارے میں بتاتا ہوں۔ منافع سے تنظیم کی ترقی ہوتی ہے۔ کسی تنظیم کو چلانے کے لیے مسلسل کمانا ضروری ہے۔ منافع سے تنظیم کو معاشرے میں اچھی شہرت ملتی ہے۔ تنظیم کی نشوونما اور ترقی کے لیے منافع ضروری ہے۔ وسیم، لیکن امی کہتی ہیں کہ منصوبہ میں تو رکاوٹیں آتی ہیں۔ مالی انتظام بھی تو ایک قسم کا منصوبہ ہی ہے، تو کیا اس کام میں بھی رکاوٹیں آتی ہیں؟ مالی منصوبہ بندی میں تنظیم کے مالیاتی اور غیر مالیاتی افسران کے درمیان اگر صحیح تال میل نہ ہو تو کئی طرح کی رکاوٹیں آ سکتی ہیں۔ انتظام پوری طرح سے ناکام ہو سکتا ہے، اس لیے تال میل کی کمی نہ ہو۔ اس بات کا پورا دھیان رکھا جانا چاہیے۔ دھیان سے سنو کہ مالی انتظام میں عام طور پر کن کن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مالی منصوبہ بندی کے حدود۔ مالی انتظام کے بغیر کسی بھی تنظیم کو کامیابی ملنا مشکل ہے، لیکن یہ کام کرتے وقت کئی طرح کی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تال میل کا فقدان۔ مالی منصوبہ بندی میں تنظیم کے مالیاتی اور غیر مالیاتی افسران کے درمیان اگر صحیح تال میل نہیں ہے تو انتظام پوری طرح سے ناکام ہو سکتا ہے۔ اس لیے تال میل کی کمی نہ ہو، اس بات کا پورا خیال رکھا جانا چاہیے۔ غلط پیش گوئی۔ مالی منصوبوں کو بعض مفروضوں اور پیش گوئیوں کی بنیاد پر بنایا جاتا ہے، اس لیے اگر حالات کا صحیح اندازہ نہ لگا کر غلط پیشن گوئی کی جائے تو مالی منصوبہ ناکام ہو جائے گا۔ مواصلات کی کمی۔ مالی منصوبوں کو تیار کرتے وقت تمام محکموں کے درمیان صحیح سے مواصلات ہونا چاہیے۔ مناسب مواصلات کی عدم موجودگی میں پیش گوئیاں گمراہ کن ہو سکتی ہے اور مالی منصوبے ناکام ہو سکتے ہیں۔ اب میں سمجھی وسیم، لیکن وسیم یہ بھی تو سچ ہے
کہ کسی بھی انتظام کو کرنے کے کچھ مراحل ہوتے ہیں، تو کیا مالی انتظام کے بھی کچھ مراحل ہوتے ہیں؟ ہاں نور، مالی منصوبے کو بنانے کے کچھ مراحل ہوتے ہیں، جیسے مقصد کا تعین۔ مالی منصوبہ بنانے سے پہلے اپنی تنظیم کے اہداف کو سمجھانا ضروری ہے۔ مالی منصوبہ کن مقاصد کے حصول کے لیے تیار کیا جا رہا ہے، یہ بات واضح ہونی چاہیے۔ آپ کیا چاہتے ہیں، آپ کی تنظیم کا مقصد کیا ہے، آپ کے ساتھ کام کرنے والے لوگوں کی توقعات کیا ہے، آپ معاشرے، برادری اور اس ملک کو کیا دینا چاہتے ہیں، ان اہداف کا تعین کریں۔ منصوبہ پر غور و فکر۔ اپنے ذریعے بنائے گئے منصوبہ پر غور و فکر کریں۔ عام طور پر ہم جو بھی منصوبہ بناتے ہیں وہ کچھ مقروض اور کچھ پیش گوئیوں پر مبنی ہوتی ہے، جو کہ صحیح اور غلط دونوں ہو سکتے ہیں۔ اس لیے آپ نے جو بھی منصوبہ بنایا ہے ایک بار اس کے بارے میں اچھے سے غور و فکر کر لیں۔ اختیارات کی پہچان۔ آپ نے جو بھی منصوبہ بنایا ہے اس کے دیگر اختیارات پر غور و فکر کریں۔ آمدنی اور کہاں کہاں سے حاصل ہو سکتی ہے، کہاں کہاں سے منافع کمایا جا سکتا ہے، کن کن شعبوں میں بچت کی جا سکتی ہے، ان سب اختیارات پر غور کرنا ضروری ہے۔ تمام اختیارات کی پہچان سے ہی ایک اچھا مالی منصوبہ بن سکتا ہے۔ اختیارات کا موازنہ۔ سبھی اختیارات کی پہچان ہونے کے بعد اب ان کا موازنہ کرنا ضروری ہے۔ اپنے اہداف پر غور کریں کہ سب سے بہتر اختیار کون سا ہے۔ کیا کوئی اختیار باقی دیگر اختیارات سے زیادہ بہتر ہے؟ ان باتوں پر دھیان دیتے ہوئے ان کا موازنہ کریں۔ بہتر اختیار ہی منافع، پیداواری اور معیار وغیرہ کو متاثر کرے گا۔ اختیار کا انتخاب۔ سبھی اختیارات کا موازنہ کرنے کے بعد اب فیصلہ کن قدم اٹھانے کا وقت ہے۔ اپنے اہداف اور مقاصد کو مد نظر رکھتے ہوئے صحیح اختیار کا انتخاب کریں۔ لاگو کرنا۔ آپ نے جس بھی اختیار کا انتخاب کیا ہے اس کو لاگو کریں۔ لیکن آمدنی حاصل کرنے کے لیے پنچایتوں کو پیسے کہاں سے ملتے ہیں؟ کیا وہ بھی ٹیکس وصول کرتے ہیں؟ اپنے مقاصد کے حصول کے لیے پنچایتی مختلف ذرائع سے پیسے وصول کرتی ہے نور۔ میں اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں کہ صحیح فیصلہ لینے کے لیے مالی انتظام کو سمجھنا ضروری ہے۔ اچھے غور سے سنو، اب میں جو بتانے جا رہا ہوں۔ اپنے مقاصد کے حصول کے لیے پنچایتیں مختلف ذرائع سے پیسے وصول کرتی ہے، اس لیے صحیح فیصلہ کرنے کے لیے مالی انتظام کو سمجھنا ضروری ہے۔ غور سے دیکھا جائے تو مالی انتظام سے ہی یہ طے ہو جاتا ہے کہ کوئی پنچایت اپنے علاقے میں کتنی ترقی کر پائے گی۔ یہ صرف فنڈ جمع کرنے کا عمل نہیں بلکہ فنڈ کے استعمال اور استعمال کی نگرانی کا طریقہ بھی ہے۔ گرام پنچایت کی آمدنی کے ذرائع۔ گرام پنچایت کو دو طرح سے آمدنی حاصل ہوتی ہے، ایک سرکاری گرانٹ سے اور دوسرا اپنے وسائل سے۔ اپنے وسائل سے حاصل ہونے والی آمدنی: پراپرٹی ٹیکس، فیسوں سے حاصل ہونے والی آمدنی، میلوں میں دکانداروں سے حاصل کردہ محصول، ریت، پتھر، بجری اور سلیٹ کو نکالنے اور باہر بھیجنے کے لیے ٹیکس، چھوٹی جنگلات کی جائیدادوں پر عائد کی گئی پرمٹ فیس سے آمدنی، عطیہ سے حاصل شدہ آمدنی، موبائل ٹاوروں کو کھڑا کرنے کے لیے سالانہ تجدید فیس، سروس فیس جس کے تحت گلیوں کی صفائی، گلیوں میں لائٹنگ اور صفائی ستھرائی، سبھا کے علاقے میں فروخت کیے گئے جانوروں کی رجسٹریشن فیس، پانی کی فراہمی پر جہاں پانی کی فراہمی گرام پنچایت کے ذریعے کی جاتی ہے،
شراب کے محصول سے آمدنی، الگزاری سے آمدنی، پنچایت کی اپنی جائیداد سے آمدنی، سود سے حاصل شدہ آمدنی، پیدائش اور موت کی رجسٹریشن فیس، شادی کی رجسٹریشن فیس، سرٹیفکیٹ راشن کارڈ جاری کرنے پر فیس، عدالتی فیس، دیگر ٹیکسوں سے آمدنی، مچھلی اور بیٹ فشنگ، سرکار سے حاصل ہونے والی آمدنی۔ گرام پنچایت کو سرکار سے دو طرح کی گرانٹ دی جاتی ہے، ایک تو ایسا جسے اسی مقصد پر خرچ کرنا ہوتا ہے جس کے لیے گرانٹ منظور کی گئی ہے، جیسے اگر کسی گرانٹ کو ہسپتال کی عمارت کی تعمیر کے لیے منظور کیا جاتا ہے تو اسے ہسپتال کی عمارت کی تعمیر کے لیے ہی خرچ کرنا ہوتا ہے۔ پنچایت ایسے گرانٹ کو کسی دوسرے کاموں کے لیے خرچ نہیں کر سکتی۔ اگر کسی وجہ سے دوسرے کام پر پیسہ خرچ کرنا ضروری ہو تو جس ادارے سے گرانٹ منظور ہوا ہے اس سے دوسرے کاموں پر خرچ کرنے کی منظوری لینا ضروری ہے۔ دوسری ایسی گرانٹ جسے پنچایت خود اپنی ضرورت کے مطابق خرچ کر سکتی ہے، جسے مالیاتی کمیشن کی طرف سے منظور شدہ گرانٹ، جسے پنچایت مالیاتی کمیشن کی ہدایات کے مطابق اپنی ضرورت کے حساب سے خود تیار کر کے گرام سبھا کے ذریعے منظور کیا جاتا ہے۔ سرکار پنچایتوں کو ان کے دفاتر کے دیکھ بھال اور نظم و نسق کے لیے بھی گرانٹ دیتی ہے۔ ان گرانٹس کا استعمال پنچایت کے دفتر کے نظم و نسق جیسے اسٹیشنری، بجلی، پانی، فرنیچر وغیرہ جیسے ضرورتوں پر خرچ کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ پراپرٹی ٹیکس، یہ گرام پنچایت کی آمدنی کا ایک بڑا ذریعہ ہے۔ یہ ٹیکس جائیداد کے مالک کو ادا کرنا ہوتا ہے۔ گرام پنچایتیں درج ذیل فیسوں سے بھی آمدنی حاصل کرتی ہے۔ نقل کی فیس، معائنہ کی فیس، حق اطلاعات کے تحت فیس، پیدائش کی رجسٹریشن فیس، راشن کارڈ جاری کرنے پر فیس، عدالتی مقدمہ دائر کرنے کے لیے فیس، ریکارڈ کے نقل کے لیے درخواست اور اس پر فیس۔ دیگر ذرائع، جانوروں کے رجسٹریشن پر لگنے والی فیس، پانی کی فراہمی پر فیس، سڑکوں کی صفائی پر فیس، سڑکوں پر روشنی کا انتظام، گاڑیوں کی پارکنگ، صفائی، ٹھوس اور مائع فضلے کے انتظام اور صفائی پر سروس فیس، ریت بجری پتھر پر لگائے گئی رائلٹی، چھوٹی جنگلات کی جائیداد پر رائلٹی۔ واہ وسیم، ان سبھی ذرائع سے تو گرام پنچایت کو بہت اچھی آمدنی ہو جاتی ہوگی۔ ہاں نور، ان ذرائع سے تو گرام پنچایت کو اچھی آمدنی ہو جاتی ہے۔ مالی انتظام کرتے وقت پنچایتیں انہیں آمدنیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے قدم اٹھاتی ہے۔ پنچایتوں کی ترقی کو مقصد مان کر مالی انتظام کی مدد سے پنچایتیں اپنی علاقے کی ترقی کرتی ہیں۔ مالی انتظام کے اور کیا کیا مقاصد ہوتے ہیں وسیم؟ مجھے اس کے بارے میں بھی بتاؤ۔ مالی انتظام کی مدد سے پنچایتیں یہ کوشش کرتی ہیں نور کہ کم سے کم مالی ذرائع سے زیادہ منافع کمایا جائے۔ چلو میں اس کے بارے میں تمہیں تفصیل سے بتاتا ہوں۔ مالی انتظام کے مقاصد۔ مالی انتظام کا مقصد تنظیم کے مقاصد کے حصول میں زیادہ سے زیادہ مدد پہنچانا ہوتا ہے۔ کم سے کم مالی ذرائع سے زیادہ منافع کمانا ہی صحیح معنوں میں مالی انتظام ہے۔ اس کے کچھ اہم مقاصد درج ذیل ہیں۔ زیادہ سے زیادہ منافع کا حصول، فنانس کا صحیح طرح سے انتظام کیا جانا چاہیے۔ کتنا پیسہ کہاں، کس وقت، کب اور کس کام کے لیے چاہیے، اس کا پورا دھیان رکھا جانا چاہیے۔ فنانس کے مناسب انتظام سے ہی زیادہ سے زیادہ منافع حاصل کیا جا سکتا ہے۔ وسائل کا مؤثر استعمال، دستیاب وسائل کی مؤثر تقسیم اور استعمال سے ہی منافع کمایا جا سکتا ہے۔ اس لیے مالی انتظام اس طرح سے ہونا چاہیے کہ کم منافع بخش ذریعے زیادہ منافع بخش ذریعہ بن جائے۔ کامیابی کا پیمانہ،
तमाम कारोबारी फैसले मुनाफे के उम्मीद से किए जाते हैं, इसलिए ये फैसलों की कामयाबी का एक बड़ा पैमाना है। एक इंटरप्राइज अपनी पैदावार, फरोख्त और अमल दरामद में महारत हासिल करके ही मुनाफे कमा सकता है। तंजीम की मुतवक्का तरक्की। तंजीम की मुतवक्का नशोनुमा और तरक्की के लिए ज़रूरी है कि मुसलसल माली इंतज़ाम का काम बेहतरीन तरीके से जारी रहे। माली इंतज़ाम के नाकामी से कारोबार की मुतवक्का तरक्की की रफ्तार रुक जाती है। ज़्यादा से ज़्यादा नताइज हासिल करना। एक अच्छा माली इंतज़ाम वही है जिसमें एक नहीं बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा नताइज को हासिल करने का हदफ हो। इसलिए मंसूबा बंदी करते वक्त माली इंतज़ाम का ख्याल रखना ज़रूरी है। आज तो मैंने माली इंतजाम और बजट के बारे में बहुत कुछ जाना वसीम। मुझे उम्मीद है कि हमारे नुमाइंदों ने भी आज माली इंतजाम और बजट के बारे में बहुत कुछ जाना है। हमारे नुमाइंदे तो बहुत अच्छे हैं, हमेशा अपने इलाके की तरक्की के बारे में सोचते हैं। वो तो हमेशा यही सोचते हैं कि अपनी पंचायत का नाम चमकाएंगे, गीत विकास का गाएंगे, सबसे आगे जाएंगे, मुश्किलों से नहीं घबराएंगे, भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत।